अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अब तक जो भी हतमी नताइज सामने आ गए हैं, गो के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बहुत सारी जगहों से आ गए थे, लेकिन चीज़ें बिल्कुल हतमी शक्ल में आ गई हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सतह पर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही है। इमरान खान साहब की ट्वीट्स बड़ी वाज़ेह हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, साथ ये कहा कि भरपूर ताकत से हम उभरेंगे। और अब जो स्ट्रेटजी है, जो सेकंड लेग है इन इलेक्शंस की, और उसके अलावा पंजाब के या मुल्क के दीगर इलाकों के जो इलेक्शंस हैं उनकी सुपरविजन डायरेक्टली खुद खान साहब अब करेंगे। और फिर यह भी बताया गया कि शायद गलत इंतखाब, जो टिकट तकसीम किए गए वो इंतखाब गलत था कहीं ना कहीं, या दीगर वजूहात थीं। और फिर महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम में वो पजीराई नहीं मिली और अवाम ने JUI फे, आज़ाद अरकान या नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाना प्रेफर किया। अब साथ साथ फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट्स बड़े वाज़े तौर पर आ रहे हैं कि अब जो ये रिज़ल्ट्स आए हैं उनके बकौल ये शफाफ इलेक्शन है, और इससे ये वाज़े हो गया कि 2018 में धांधली हुई थी। बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं। वो तमाम तर जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, जो स्पीकर हैं, जो तमाम तर लोग हैं, उनके अपने हलकों से भी वो एक छोटी सी नशिस्त भी अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने में उनको कोई वाज़े तौर पर बरतरी वहाँ पर हासिल नहीं हुई है, वहाँ पर भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। इसको अपोजिशन हर सतह पर कैश कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, JUI फे हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। उनका ये मानना है कि अब वाज़े हो गया कि अवाम इस वक्त तंग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इमरान खान साहब, मरीम साहबा कहती हैं अपनी इज़्ज़त बचाएँ, और अब भी जो रईस इज़्ज़त है उसको सामने रखते हुए उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और अवाम को रिलीफ भी वायद उसी सूरत में मिल सकता है जब ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। हर सतह से ये बयानात आ रहे हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा सेटबैक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है। और ये पहला सेटबैक नहीं है, मुसलसल ये सेटबैक्स मिल रहे हैं। जब जब बाई इलेक्शंस भी होते रहे, तमाम तर नशिस्तें ये हारते जा रहे थे, और उसके बाद लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में भी ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। मैं चाहूँगा इस पर बात करें, महंगाई पर हम बात करें, और फिर किस तरह अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाउंस बैक करने की बात कर रही है। और फिर साथ साथ ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कमज़ोर हो रही है तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो तरक्की की ज़ामिन है, जिससे मुल्क बेहतर रह सकता है, और अगर कोई भी और जमात जीतती है तो वो उनको भेड़ियों से तशबीह दी जा रही है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इन पूरे इलेक्शंस पर और ये जो सारी सूरत हाल बनी है उस पर बात करें। साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी बहुत चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि कोई फार्मूला तैयार करें, आएँ संभाल लें हुकूमत को, लेकिन हमने कहा पहले इमरान खान साहब को चलता करें, उसके बाद कोई आगे की बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम ज़रा बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। गज़ाला सैफ़ी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, और निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैं गज़ाला साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। गज़ाला साहिबा, इस वक्त ये एक बड़ी वेकअप कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। गो के इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाउंस बैक करेंगे, वो खुद सुपरविजन करेंगे तमाम तर चीज़ों की, लेकिन ये अवामी फ़ैसला है। और जो एक बात हम सवालात भी करते रहे या कहते रहे कि महंगाई है, अवाम सताए हुए हैं, तंग हैं, वो सबसे पहले KP की अवाम ने आप पे ये वाज़े कर दिया कि वो आपसे खुश और मुतमिन नहीं है, या आपकी हुकूमत और कारकर्दगी से कतन मुतमिन नहीं है। आपकी क्या राय होगी इस पर? ये बहुत अहम मौजू है और आज का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक भी है। मैं कुछ और दिन तक यही हॉट टॉपिक रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो बिलीव करती है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो है वो एम्पावर करते हैं लोगों को और लोकल लीडरशिप को, ताकि वो आवाम के मसाइल को बेहतर तौर पे हल कर सकें। और हमारी हुकूमत ने ही कोशिश की है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हों और उसमें लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो आएँ, और फिर ताकि मुल्क की बेहतरी और उसके ऊपर काम हो सके। दूसरा ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर का ये बिलीफ भी है कि वो ये समझते हैं कि जो पैसे हैं डेवलपमेंट के, वो लोकल बॉडीज़ के थ्रू आने चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आज के इलेक्शन के रिज़ल्ट के हवाले से यकीनन ये एक वेकअप कॉल है, यकीनन ये एक सोचने का मरहला है, और यकीनन ये वो वक्त है कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे जगहों पर
شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طرح مختلف وجوہات جو تھیں وہ آج ڈسکس کی گئیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ شاید جو ہے وہ جن لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو جن کو چوز کیا گیا شاید وہ صحیح نہیں تھے، شاید ان کو صحیح سیریسلی نہیں دیکھا گیا ان معاملات کو، اور شاید اس میں شاید میرے خیال میں اس میں مہنگائی کا بھی کچھ ہو. مگر مہنگائی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی صرف لائی ہوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کڑی سے جڑی ہوئی ہے جہاں پہ مہنگائی اور کرپشن اور بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر تھوپی گئیں، جس کو ہم آہستہ آہستہ اس بیگیج کو ہم پاکستان کے اوپر سے کم کر رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور ترقی کی طرف گامزن ہو. یہ مراحل مشکل ضرور ہیں، مگر عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ایک نڈر، ایک بہادر، ایک سچا اور ایماندار لیڈر آپ کے ساتھ کھڑا ہے. جے یو آئی کے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان کے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو یہ موقع ملا ہے اور وہ اس میں جلدی پہ تیل کا کام ضرور کریں گے، مگر اس میں سچائی کم ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگنور کیا گیا، اب ان کو دیکھا جائے گا اور مراحل جو اگلے رہ گئے ہیں ان کو صحیح سے مضبوط طریقے سے ان کے اوپر احاطہ کیا جائے گا اور مسائل کا، اور ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. رائٹلی سیٹ. غزالہ صاحبہ پوائنٹ آ گیا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نیال ہاشمی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت مریم صاحبہ کا بیان ہم نے سنا، گو کہ پی پی ایم ایل این کو خود سے کوئی بڑی کامیابیاں وہاں پر نہیں ملی ہیں کے پی میں. جو کامیابی ہے وہ جے یو آئی فے کی ہے، لیکن اب مشترکہ طور پر پی ڈی ایم اس کا کریڈٹ لے رہی ہے. ایسا ہی ہے سر؟ اور مطلب یہ خوشی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی وہاں پر بہت ساری وکٹری کی ہے، اور دیر از مور ٹو اٹ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف پی ایم ایل این کی یا مولانا فضل الرحمان کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کے محکوم، محروم اور مظلوم عوام کی کامیابی ہے. یہ سچ کی کامیابی ہے، یہ مہنگائی کے خلاف ایک کامیابی ہے. اور یہ سزا آپ نے کل دیکھا نہیں، میں نے دیکھا، یا آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ عوام کا جو اینگر ہے وہ ناقابل بیان تھا. وہ جب بھی پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے ایم این اے، ایم پی ایز یا سینیٹرز کو دیکھتے تھے وہ مشتعل ہو جاتے تھے، وہ ووٹ ڈالنا بھول جاتے تھے، ان کی تعقب میں چلے جاتے تھے. تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی ایک نئی چیز تھی کہ لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ تلاش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کے گھروں پہ مہنگائی کا، ان کے بیماروں پہ دوائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر بجلی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر گیس کا بوجھ ڈال رہے ہیں، ان کے لیے مایوسی پیدا کر رہے ہیں بے روزگاری کر کے، کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے. تو یہ ان سب لوگوں کی جیت تھی. اور ہاں یہ ضرور میں کہوں گا، ابھی غزالہ صاحبہ نے کہا کہ کرپشن انہیں وراثت میں ملی تھی، وہ ملی تھی 127 کی رینکنگ پہ. انہوں نے اس میں ترقی کی، اور پاکستان، میرے نہیں، انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے اس میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، تنزلی کے بجائے ترقی کر گیا کرپشن میں. یہ حکومت نے ماں سوائے کرپشن کرنے کے، اور سارے غزالہ جیسی جو اچھی خواتین ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، ان کی تک دسترس نہیں ہے، جو کیبنٹ میں بیٹھ کے کبھی دوائی پہ، کبھی ایل این جی پہ، کبھی گیس پہ، کبھی پیٹرول پہ، کبھی آٹے پہ، کبھی چینی پہ، ہر چیز پہ ان لوگوں نے. اور یہ گورنمنٹ کے ادارے، شوگر کمیشن ہو، ایف آئی او، یہ سارے رپورٹ دے چکے ہیں. کبھی رنگ روڈ پہ اتنی کرپشن کر چکی ہے کہ پاکستانی لوگ اس کو کرپشن والی حکومت کہتے ہیں. پاکستان کرپشن پارٹی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی اجتماعی کامیابی ہے، پاکستان کے جمہوری پسند لوگوں کی. نیال ہاشمی صاحب، آپ ایک وکیل ہیں، یہ کرپشن کی داستانیں آپ کے پاس ہیں، آپ لے کر عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکاتے، کیوں نہیں وہاں پر لے کر جاتے؟ آپ قابل وکیل ہیں، آپ کے پاس یقیناً اگر ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم تو سنتے ہیں کرپشن، ہم تو یہ ریٹنگز بھی سنتے ہیں، ہم ماضی میں بھی سنتے ہیں. ارسلان، آپ نے
بہت زبردست بات کی آپ نے. یہ بات کی گئی تھی چیئرمین نیب سے کہ آپ کرپشن کیوں نہیں پکڑتے ہیں, تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس آئے گی تو پکڑیں گے. کرپشن پکڑنے کے لیے صرف اپوزیشن ہے, خاص کر کے پی ایم ایل این ہے کہ ان کے اوپر نیب سے بھی کیس کرو, ایف آئی اے سے بھی کیس کرو. ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں, مالم جبا ہو یا بی ڈی آر منصورہ ہو یا ملین ٹری ہو, جو بھی کرپشن کے کیسز ان کے خلاف گئے ہیں وہ سب کو واش آؤٹ کر دیا گیا, دھو دیا گیا ہے. یہ تو ایک ڈرائی کلین جیسے ہوتا ہے نا, سر پہ ایک پاؤڈر ہے جو داغ. نہال ہاشمی صاحب, مبینہ طور پر آپ کے خیال سے کن کن وزراء پر کرپشن کے الزامات ہیں؟ کون سی وزارتیں مبینہ طور پر کرپشن کر رہی ہیں, کن جگہوں پہ کر رہی ہیں؟ پیٹرولیم کی وزارت, دیکھیے پیٹرولیم کی وزارت وہ تو مان گئے نا, ندیم بابر صاحب مان گئے, اور وہ اکیلے نہیں کھاتے ہیں, وہ اے ٹی ایم کے ذریعے دیتے بھی ہیں. پیٹرولیم کی وزارت ہے اور وزارتیں ہیں, مثلا دوائی کی وزارت تھی جب عامر کیانی صاحب تھے, شوگر کی وزارت ہے, خوراک کی وزارت ہے, بجلی کی وزارت ہے, مہنگی ایل این جی ہے, اور ابو آل جو جسٹس وجی الدین احمد صاحب نے کہا ہے وہ کیا کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی ہے کہ جن لوگ اپنے گھر کا کچن خود نہیں چلاتے ہوں گے تو پاکستان کے عوام کے گھروں کا کچن یہ نہیں چلا سکتے بھائی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کا کچن کیسے چلایا تھا, ان کو محنت کرنا نہیں آتا, یہ لیتے ہیں اے ٹی ایم سے, کھاتے ہیں اے ٹی ایم کا, گاتے اے ٹی ایم کا. یہ وجی الدین صاحب کو کسی نے جھٹلایا نہیں ہے, جو وجی الدین صاحب نے کہا. اور وجی الدین صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان سے اچھا ایماندار کریڈیبل آدمی کوئی نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے انہیں نامنیٹ کیا تھا فار دا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ. تو یہ ان کے جو انہوں نے بویا تھا وہ یہ کاٹ رہے ہیں, اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جو کچھ یہ بوتے عوام جو ہے نا, اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے, وہ فیصلہ ٹھیک کرتی ہے. رائٹلی سیڈ. نہال ہاشمی صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا, میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا. سینیٹر صاحب, بلدیاتی انتخابات ہوئے, پیپلز پارٹی کو کوئی خاص وہاں پر کامیابی ہم نہیں دیکھ رہے, کوئی ایسی ہائی لائٹ نہیں ہے, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ سینیٹر صاحب ایک ریالٹی ہے کہ ووٹ بینک پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ ایک ہمیں بڑی تعداد میں پشاور شہر میں نظر آیا. اس سے پہلے لاہور کے الیکشنز میں بڑا ایک کانٹے دار مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. یہ وہ جگہیں جہاں سے بہت سکڑ گئی ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی. کیا ایسی تبدیلی کی, کیا جماعت نے ایسی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے کہ اب یہاں پہ رجحان پیپلز پارٹی کی طرف نظر تو آ رہا ہے پہلے جو ختم ہو گیا تھا؟ دیکھیں اسلام صاحب, سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں کہ پی کے ایک الیکشن سے ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ دنیا میں سستے ملک میں حکومت مہنگائی کا شکار ہو گئی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ جو ہے میڈم نے جو بات کی ہے نا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کا سسٹم ہو, تو میں اس سے اختلاف کروں گا. اگر یہ سلسلہ ہوتا تو پنجاب میں جس طریقے سے لوکل باڈیز کے الیکشنز جو ہیں ان کو جس طریقے سے اس میں تاخیر کی گئی اور آج تک اس کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور یہ ایک آج کے الیکشن نے ایک بات کھول کے رکھ دی ہے. جو لوگ کہتے کہ آر ٹی ایس کا الیکشن تھا 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں مینڈیٹ نہیں تھا, تو پہلا الیکشن وہاں پہ ہوا جہاں پہ پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے, اور وہ ساری صورتحال وہاں سامنے آ گئی. اب اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو بھائی ان کا غالباً 62,000 ووٹ ان کا ہے اور 51,000 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. تو ووٹ تو یقینی طور پہ ہر پارٹی کو پڑے ہیں, لیکن ان کے اپنے لوگوں نے, عوام نے جنہوں نے ووٹ دی انہوں نے تو بات کھول کے رکھ دی, لیکن ان کے اپنے عالم دیکھ رہے ہیں, ان کے اپنے ایم این اے صاحب نور عالم صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سوائے نعروں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی ہماری اور کوئی قابلیت نہیں ہے. اور اس نے یہ کہا کہ کرپشن کی بھرمار ہے. اس نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ میں ایک ایم این اے ہوں, میری پہلے آپ کہتے ہیں نور عالم صاحب, بات یہ نور عالم صاحب, وہ میں گزارش یہ کروں, انہوں نے تو آج کی جو بات کی وہ میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ میرے جو پیپرز ہیں, میرا اور میری بیوی کے جو زمین کے کاغذات ہیں وہ تک جو ہیں بدلی کر دیا گیا. اس نے کہا کرپشن ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے, مہنگائی بے تحاش ہے, میں چیخ کے رہ گیا ہوں کہ لوگ جو ہیں نفقہ دوائی کھانا پینا اس سے لوگ محتاج ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے الیکشن نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی اور کے کہنے کی وجہ سے, کسی اور کی سپورٹ کی وجہ سے اقتدار میں آئی ہے. اس کو عوام کا مینڈیٹ, آپ سمجھتے ہیں وہ سپورٹ اب پیچھے ہٹ گئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سپورٹ پیچھے ہٹنے والی بات تو آپ یہ دیکھ لیں. اب تو وہاں کے جسٹس میں آپ بتاؤں کہ ہمارے جج ہیں روح الامین صاحب پشاور کے پی کے کا, ان کے الفاظ آپ سن لیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ یک طرفہ
جو احتساب کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے پرازیکیوٹر سے پوچھا روح الامین صاحب نے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کے معلم جبا خیبر بینک جو ہے اور ان کا بلین ٹری ہے جو اس کی آپ کو انویسٹیگیشن کرنے سے کون لوگ روک رہے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ ایک ہی طرف جا رہے ہیں؟ اور اب 3 سال گزرنے کے بعد ان کو لانے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یا ان کی قابلیت اہلیت کیا ہے، عوام کے ساتھ کیا سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھا یہ تو بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا، باقی اس کے علاوہ بائی الیکشنز جتنے ہوئی ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور یہ کل اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز باقی صوبوں میں ہوں گے تو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ پی ٹی آئی کی کیا سر گیٹنگ بیک ٹو صورتحال ہے۔ مائی کوشچن، آپ کا ووٹ بینک کیسے بڑھا ہے؟ کیا ایسی تبدیلی کی ہے کہ پنجاب میں بھی پہلی آپ نے بات ایک تو یہ ٹف ہے کہ فائٹ پٹ ہمارا اپ کی؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ جو ووٹ بینک جس طریقے سے آر ٹی ایس نے کام دکھایا وہاں تو ووٹ گنے ہی نہیں گئے پچھلے الیکشن میں۔ چلے پھر سر یہ داد دے دیں پی ٹی آئی کو کہ اس دفعہ کوئی دھاندلی نہیں کی انہوں نے، نہیں تو یہ صوبے میں ان کی دیکھیں حکومت بھی بات تھی، یہ یہ جیت کہ جاتی۔ پی ٹی آئی تو خود تو دھاندلی کرتی نہیں ہے نا، پی ٹی آئی کو مینیج کرنے والے جو ہیں ان کو ارینج کر کے دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ یعنی کہ ہم سمجھ لیں کہ ارینج کر کے نہیں دیا، ان کو ارینج کر کے نہیں دیا گیا، اور اس وجہ سے یہ سامنے رزلٹ آیا ہے، اور ہمارا ووٹ بینک وہیں پہ کھڑا ہو، بھلے وہ لاہور ہو یا باقی دوسری جگہ۔ پاکستان پیپل پارٹی ایک ملک کی بہت بڑی پارٹی ہے، اس کا ووٹ بینک ہے۔ رائٹلی سیٹ۔ غزالہ صاحبہ اس وقت ایک یقیناً پہلے تو بات ہو گئی، اب آپ نے سن لی جو نہال ہاشمی صاحب نے بھی بات کی، سینیٹر صاحب نے بھی جو بات کی، ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ 2018 اب تک تو یہ کہتے آئے تھے، آج سوال یہ ضرور بن رہا ہے کہ 2018 کے جو رزلٹس تھے، جو سپورٹ تھی عوام کی، وہ صحیح تھی یا نہیں تھی واقعی؟ پھر اگر وہ تھی تو اب وہ چھن چکی ہے آپ کی پرفارمنس کو لے کر۔ اس کو خان صاحب بے شک یہ کہہ لیں کہ وہ خود سپرویژن کریں گے، بٹ کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ عوام کو کس طرح یو گوئنگ ٹو ون دا ہارٹس آف پیپل، آپ دوبارہ کیسے دل جیتیں گے؟ اس کے لیے کوئی ریلیف دینا پڑے گا، کوئی بہتری لانی پڑے گی، اس کی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، تو کیا ایسا طریقہ کار ہوگا کہ کچھ تبدیلی آ جائے گی اب اگلے لیگ میں جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں؟ شکریہ ارسلان، اصل میں بہت مذاق خیز باتیں کی ہیں نہال ہاشمی صاحب نے بھی، اور دوسرے ہمارے سینیٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ان کو اس وقت موقع مل رہا ہے، حالانکہ اس میں ان کی فتح نہیں ہوئی ہے، یہ یو آئی نے زیادہ تر سیٹس لی ہیں، جو ایک کویسچن مارک بھی ہے اور ایک انڈیکیٹر بھی ہے ہماری حکومت کے لیے۔ یہ انڈیکیٹر جو ہے وہ ضرور جو ہے اگلی لائحہ عمل کے لیے اور اسٹریٹجی کے لیے ہمیں مدد کرے گا، مگر ہماری اسٹریٹجی ان کو اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ کسی قسم کی الیکشن مس اپروپریشن کا حصہ نہیں ہے، کسی قسم کی دھاندلی کا حصہ نہیں رہے، جو انہوں نے پچھلے 3.5 سال سے لگاتار پارٹی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے باتیں کی ہیں، تو ان کے تو اس بات کا تو جواب ان کو اس الیکشن سے مل گیا کہ کہیں دھاندلی نہیں کی گئی، اور وہ بڑے خوش ہیں جے یو آئی والے کہ جی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اسٹریٹجی بھی چینج کرنی ہے، ہمیں ان انڈیکیٹرز جو کہ آئے ہیں ان سے سمجھنا بھی ہے، اور پرائم منسٹر انتہائی بردبار شخصیت ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی اسٹریٹجی اور اپنی موومنٹ بہت کلیئرلی ڈیفائن ہوگی اور بہتر ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے۔ اور یہ اچھی مجھے بات غزالہ ہے صاحبہ یہ بتائیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کمزور ہوئی اچھی تو ملک بات ہے بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے گا، کہ بہت سارے جو ہمارے اپنے جو سارٹڈ تھے لوگ، جو ہمارے اپنے تھے، جو ہمارے اپنے حلقوں میں سے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے لوز کیا ہے، وہ ہمارے ہی لیے اچھا ہے اور ہمارے ہی لیے ایک بہتر انڈیکیٹر ہے، کیونکہ آگے کے لیے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون سے طریقہ کار ہے جس سے ہمیں اپنے لوگوں کو صحیح طور پہ صحیح الیکشن، صحیح ان کا کینڈیڈیٹ چوز کرنا اور صحیح ماحول کریٹ کرنا، جو ضرورت تھی جہاں کہیں مسنگ تھے ان کو ہم کریکٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تاکہ ایسے لوگ جن میں جو خود اپنی پارٹیوں میں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے وہ آج کھڑے ہو کے بہت بڑی بڑی باتیں کریں، تو ٹھیک ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور یہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آئی اوپنرز بھی ہوتے ہیں، اور آئی اوپنرز کے ساتھ ساتھ آگے کی بہتر حکمت عملی کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ میں غزالہ صاحبہ جاننا چاہ رہا تھا، جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہوئی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے گا، بھیڑیے مطلب کیا صرف پی ٹی آئی واحد جماعت ہے؟ کسی اور کے اقتدار میں آنے سے وہ بھیڑیے ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی والے بالکل دودھ کے دھلے ہیں اور صحیح چل رہے ہیں؟ ابھی نہال ہاشمی صاحب نے بہت ساری مبینہ کرپشنز کا بھی ذکر کر دیا جو آپ کی
क्या आप वकील हैं तो आप जाइए, अगर आपको कोई ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बेईमान हैं, जो खा के पैसे भाग गए और जो आप नाम ले रहे हैं, आप जाइए केस डालिए उनके खिलाफ, देखते हैं क्या होता है। असल बात यह है कि जो हमारा टॉप लीडर है वो ये बिलीव करता है कि करप्शन ऊपर से ट्रिकल डाउन नीचे होती है, और जब ऊपर का आदमी बिल्कुल सही होगा तो नीचे बेईमानी नहीं होगी। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी में कोई कमी नहीं आई है। वो एक ईमानदार और एक शरीफ और एक विजनरी लीडर हैं जो कि पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी चाहते हैं। बाकी उनके लीडर्स आप देख लीजिए जो PMLN के हैं और पीपल्स पार्टी के सरे महल हो गए, और जो उन्होंने महलात बनाए हुए हैं, जिस तरह से बाहर के मुल्कों में इनकी मेंशंस हैं, न सिर्फ इनके बल्कि इनके अरकारों के, इनके मिनिस्टर्स के, जो कि एब्सकॉन्ड भी किए हुए हैं, सबके सब एब्सकॉन्ड करना चाहते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है, जिस मतलब ये कि गुज़ार साहब आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। जस्टिस वजी साहब ने जो क्रेडिबिलिटी के हवाले से बातें कही हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। इनको मौका मिल रहा है कि ऐसी बातें कर लें तो कम से कम शायद उनकी कहीं रिहाई हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, और इमरान खान जो वादा करता है वो पूरा करता है, और इनको इनके जो करप्शन है और जो उन्होंने की है और जो मुल्क के 2 नस्लों को नीचे लेकर गए हैं और गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंचाया है, उनको वापस ऊपर लाना है और इनको वहां पहुंचाना है जहां इनका सही जगह है। गजाला साहिबा, अभी आपने क्रेडिबिलिटी की बात कही, तो ये तो मैं नून लीग कहे पीपल्स पार्टी क्रेडिबिलिटी पे खान साहब की उंगली उठाए, सेटिंग दैट असाइड, उनके बहुत करीबी साथी, अभी निहाल साहब ने भी बात की, हम पहले भी बात करते रहे हैं, जिन पर पूरा एतमाद था खान साहब को, उन्होंने अभी क्रेडिबिलिटी पर खान साहब की उंगली उठाई है। जस्टिस वजी साहब ने, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ अब जो परफॉर्मेंस है, जो गुर्बत की आप बात कर रही हैं, जितनी वो बढ़ रही है, अब तो लोग सवाल आपसे कर रहे हैं, और अब सवाल क्या, अब सवाल का जवाब भी उन्होंने दे दिया वोट की सूरत में। ये आवाम को हक होता है अपने लीडर्स से सवाल करने का, और लीडर्स का भी ये हक होता है कि उस सवाल का जवाब दें और सच जवाब दें। तो अगर कहीं पे आवाम को किसी किस्म की तकलीफ, जो ये कोविड गुजरा और इतना डिफिकल्ट टाइम पूरी दुनिया पे गुजरा, उसमें ज़रा भी आंच नहीं आने दी इस प्राइम मिनिस्टर ने। अपने ऊपर सहा है, मगर गरीब को भूखा मरने नहीं दिया है। हर घर में खाना और राशन पहुंचा है, गली गली ढूंढ के लोगों के नाम निकाल के उनके घरों में आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है। जहां पूरी लॉकडाउन की बातें हो रही थी, वहां लॉकडाउन के बजाय कोशिश ये की गई कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों में खाना भी पहुंचे और कोई जो है वो मजदूर या किसान अपने घरों में भूखा ना सोए। तो जब इतना ख्याल हो, वैक्सीनेशन जितनी हुई है, आप अपने पड़ोसी मुल्कों को देख लीजिए। मतलब ये बातें जो हैं ये सच हैं, कोई झूठ नहीं है। और आप सब ने ऑब्जर्व किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं कि कोविड अभी भी मौजूद है। अब वो ओमिक्रॉन के स्टेज में आ रहा है, गजाला साहब, I'll keep my comments reserved। मैं ज्यादा इंटेंसिटी से आ रहा है। तो ये बातें जो हैं ये समझने की हैं कि इस कदर मुश्किल हालात के अंदर, जहाँ बड़ी बड़ी इकोनॉमीज बैठ गई, जहाँ यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जी आपको इस दफा या तो खाना मिलेगा या गर्म घर मिलेगा। तो जब ये बातें वो कर लेते हैं, तो हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हमने तो इस तरह कोशिश, हर तरह कोशिश की कि आप लोगों को आसानी हो। मगर अगर इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है और कोशिश ये की गई, देखिए इन्होंने इन इतने 25, 30, 40 सालों के अंदर ना इन्होंने एग्रीकल्चर को खास अहमियत दी। अगर ये एग्रीकल्चर को अहमियत देते तो आज हमारे पास, हमें बाहर से रीट नहीं मंगाना पड़ता। 3 साल के अंदर राइटली सेट गजाला साहब, पॉइंट आपका आ गया जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं निहाल हाशमी साहब की जाने पढ़ूंगा। निहाल साहब, आपने सुनी गजाला साहिबा की बातें। एक तरफ वो तस्वीर है जो आप पेश कर रहे हैं, एक तरफ गरीब को ढूंढ ढूंढ के उन तक राशन पहुंचाया खान साहब ने, कोई गरीब भूखा नहीं सोया, वैक्सीनेशन करवाई है, और आप लोगों ने ना ज़राअत में कुछ किया ना अदरवाइज़ कुछ किया। अभी खान साहब की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है कि मुल्क में परेशानी के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इमदाद के लिए मुल्क की साख को हमने कुर्बान किया।
تو یہ تو ساری چیزیں سر آپ کی ہیں, یہ تو بیچارے دن رات محنت کر کے اب حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ ہیں کہ پھر بھی ان پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ غزالہ میری بہن بھی ہے, ان کو پوچھئے کہ ہمارے دور میں فوڈ سرپلس تھا, ہم فوڈ ایکسپورٹ کر رہے تھے, زراعت اگر ہمارے دور میں بہتر نہ ہوتا تو ہم سرپلس نہ ہوتے. فوڈ سرپلس کنٹری میں تھا ہمارے پاس, ہم ایکسپورٹ کرتے تھے بڑی تعداد میں, ویٹ اور دیگر اشیاء بہت زیادہ. کیا منحوسیت آ گئی اس دور میں کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. گندم جو نواز شریف کے دور میں آٹا جو 30 روپے کا تھا آج یہ 80. سر وہ ابھی غزالہ صاحبہ نے بتایا نا نہال ہاشمی صاحب کہ آپ نے نئی زراعت پہ کام کیا تو آج یہ نوبت آ رہی ہے. اور دوسرا ایک ایک کر کے مجھے جواب دینے دیجیے. دوسرا بشیر فاروقی صاحب جو سیلانی سینٹر کے روئے رواں ہیں, انہوں نے کہا یہ سارے کھانے میں فراہم کرتا تھا, عمران خان صرف آ کے اپنی تختی لگاتے تھے. بشیر فاروقی جو سیلانی کا ایک دسترخوان لگاتے ہیں ان کے طرف سے ان لوگوں کو, اور اس کے علاوہ ایدھی والے ہیں, دیگر اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے تھے. اور آپ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بھی میں کہہ دوں کہ محترم یہ جو این سی او سی کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم ہے اور ایک کرپشن کا ایک منبع ہے. جب اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ یا قومی اسمبلی کے بلاتی ہے آڈیٹر جنرل کو اور کہتی ہے کہ ذرا بتائیے تو صحیح اس میں جو کرپشن ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ بیان کر دیا تو پھر جو اب ہمیں امداد مل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی, تو پلیز ان کیمرہ آپ ہم سے بیان لے لیں. بلوچستان میں بھی, اور یہ صرف 200 ارب تو یہ کھا گئے جو ڈیلی ویجرز کو دینے کے لیے مختص کیا گیا تھا 200 بلین روپیز کا, اس کا کئی اکاؤنٹ میں نہیں پتہ نہیں چل رہی ہے. 1200 بلین جو آیا تھا وہ ان کے ساتھ وہ جو موٹو پیڈ والے تھے, وہ جو موٹے پیڈ والے تھے, جو ریپڈ فورس والے تھے, جو اب شاید ان کو فارغ بھی کر دیا گیا, اور جناب اسد عمر جو چائنا کے دانشور ہیں ان کی یہ ساری کارستانی پوری دنیا کو پتہ ہے. میں بول کر کے اور کون سا وعدہ عمران خان نے پورا کیا؟ خودکشی کرنے کا وعدہ کیا پورا کیا انہوں نے؟ نہیں کیا. اب تک پوچھے نا, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں خودکشی کروں گا, نہیں کیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن میں ہم نے سب چیز ٹھیک کر دینا, نہیں کیا. کیا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر دیں گے وہ وعدہ پورا ہوا؟ کیا 1 کروڑ نوکری کا وعدہ پورا ہو گیا؟ کیا بیرون ملک سے جو ہمارے پاس لوگ آ کے نوکری کرنے والے ہیں وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ کیا اسلامی بلاک کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے؟ کیا کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کو تیز کیا جائے گا؟ یہ وعدہ پورا ہو گیا. کیا سفیر بن کے پوری دنیا میں کشمیر کے سفیر بن کے جائیں گے؟ کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ کیا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ سستی بجلی لائیں گے؟ کیا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ چوروں کو پکڑ کے پیسے لائیں گے؟ الٹا ان کے گھر میں چور آ گئے, الٹا یہ چوری میں داغدار ہو گئے, یہ پکڑے گئے. کیا کسی سے پیسہ لیتے؟ براڈ شیٹ کو لے کے آئے تھے, لنڈن کی ہائی کورٹ نے منہ پہ مار دیا براڈ شیٹ کو, اور حکومت پاکستان کو 26 لاکھ روپیہ بھرنے پڑے. ایونٹ فیلڈ میں حسین نواز کو ملا کہ آپ نے ایک جائز جائیداد, ایک بالکل کلین جائیداد کے اوپر آپ اس طرح سے الزام لگا رہے ہیں. تو لنڈن میں اگر یہ جائیداد لوٹی ہوئی ہوتی تو لنڈن کا ہائی کورٹ جیسے ملک ریاض کو پکڑ کے 34 ارب روپیہ وصول کیا ہے, میاں نواز شریف سے بھی وصول کر لیتا. جائیداد حسین نواز کی, حسین نواز سے بھی یا حسن نواز سے وصول کر لیتا. مگر وصول کس سے کیا؟ اس نے وصول کیا 34 ارب جو آپ کے ملک میں بھیجا گیا, وہ کیا ملک ریاض سے. تو یہ جو ایک راگنی ہے, کوئی نیا بیانیہ لائیں, کوئی نئی بات کرے پی ٹی آئی کے دوست, تو پھر بات بنے گی. یہ کوئی کریکٹر کا آدمی نہیں ہے, کہیں پر کوئی ان کا کریکٹر نہیں. جنہوں نے اپنے دوستوں کو جس طرح سے نوازا ہے, یہ آپ میڈیا والے تو بتاتے رہے ہمیں کہ جناب کس طرح سے بلوچستان میں گھپلا کیا گیا, کس طرح سے دوائیوں میں گھپلا ہوا ہے, کس طرح سے چینی میں. کیا جھوٹ بول رہا ہوں میں کہ آٹا مہنگا نہیں ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ چینی مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ ڈالر 100 سے 180 پہ نہیں چلا گیا؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ دوائی مہنگی نہیں کی گئی؟ یہ سارے آپ کے سامنے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول سستا ہے؟ رائٹلی سیڈ نہال ہاشمی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور یہی ایک عجیب بات ہے کہ وہ سارا ملبہ آپ کی ماضی کی کارکردگی پر ڈالتے ہیں اور آپ ان کی حال کی کارکردگی بیان کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہی یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل چلا جا رہا ہے. میں سینیٹر صاحب اب آؤں گا ذرا اس بات پر جو ایک بڑی بات چل رہی ہے, زرداری صاحب کی وہ ایک موبائل سے بنا ہوا. غزالہ صاحب کی بات کا جواب لے جی آپ دے دیجئے پھر میں سنوں. چونکہ وہ اہل زبان نہیں ہے, میرے خیال میں اس بات کا نہال بھائی کو میں توقع کر رہا تھا وہ جواب دیں گے. غزالہ سیفی صاحب نے کہا کہ نہال صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی والا ہے,
یہ مسخہ خیز باتیں کر رہے ہیں. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کو معلوم نہیں مسخہ خیز باتیں کون کرتا ہے. ان کی اپنی طوطے کی ایک رٹ ہے, وہی کھوکھلے نعرے ہیں. اور میرے خیال میں جتنی بد تہذیبی سے موجودہ حکمران اپنے لیڈر آف اپوزیشن یا اپوزیشن کے ساتھ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹینر پہ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ سے یا کسی کنٹری کے پرائم منسٹر یا حکومتی پارٹی سے امید کی جانی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان میں دور دور رتی بھر کی کوئی اس قسم کی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, نہال صاحب نے ساری ان کی باتیں گنوا دی ہیں جی اور یہ طوطے کی رٹ کی طرح وہ تو ہمیشہ کہہ دیتے ہیں خان صاحب نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم یہ کر دیں گے. اب تو یہ جانے والے ہیں, کب کریں گے گورنمنٹ کا؟ نہیں تو اگلے 5 سال بھی ہیں اگلے ان کی تو. بات یہ ہے کہ موجودہ 5 سالوں میں جو کچھ کنٹینر پہ کہا تھا, جو کہ سادہ لو عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, تو وہ جو جھوٹ فریب انہوں نے کیا وہ تو عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے سوائے جھوٹ کے علاوہ, وعدوں کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ہاں ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں انتہا پسند گروپ اور جو گروہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے اور یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک کمزور ہے اور ان کے سامنے نہیں چل سکتی ہے. اور جو ہماری دہشت گردی کی جو لڑائی تھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اداروں کو بھی کمزور کیا ہے اور ملک کو بھی جو ہے قوم کو کمزور کیا ہے اور معیشت تو انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دی ہے. تو کون سی ان کی ہم بات گنوائیں؟ ان کے کریڈٹ میں ایک بات آپ کوئی بتا دیں, عام کسی آدمی سے آپ پوچھ لیں تو وہ کہہ دے کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے کوئی ایک کام کیا ہے. تو میں تو یہ بھی نہیں گنوانا چاہوں گا کہ وہ کہیں کہ مسخہ خیز باتیں ہم کر رہے ہیں. تو وہ اپنا کریڈٹ بتا دیں نا کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس نے کون سا اتنا بڑا کام کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سر اب آ سے. جائیں ذرا میرے سوال کی طرف, جو زرداری صاحب کا بیان ہے سر, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کہا جا رہا ہے لیکن ہم نے کہا نہیں, پہلے ان کو چلتا کرو. دیکھیں جی, زرداری صاحب جو ہیں اس کون ہے یہ جو پاکستان کے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, اور زرداری صاحب کے لیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دیوار کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں. اور زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے, مے بی اب میں ایک ایز اے ورکر کومنٹ نہیں کر سکتا اپنے لیڈر کے اوپر کہ انہوں نے کس پیرائے میں یہ الفاظ کہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی رائے, عوام کی سوچ, عوام کا ماحول بھی زرداری صاحب کو یہ بتا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی سنبھال سکتے ہیں اس وقت ملک کو, تو حالات ذرا دیکھ لیں. نہال ہاشمی صاحب نے بھی گنوایا, آپ نے بھی ذکر کیا, معیشت دیکھ لیں, ڈالر, میں کس طرح کیا کس طرح آپ سنبھال میں سکتے آپ ہیں؟ کو ساری باتیں میں کہوں گا. جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی اس کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ بھی آئی, اس گورنمنٹ نے بھی جب گورنمنٹ چھوڑی, ان دونوں گورنمنٹس کو آپ لے لیں, ان کی ایوریج نکال لیں, اور موجودہ گورنمنٹ جہاں پہ کھڑی ہے, ہمارے روپے کی قدر جہاں پہ کھڑی ہے اس کو دے لیں, مہنگائی جہاں کھڑی ہے اس کو دیکھ لیں, فیول پیٹرول انرجی جہاں پہ کھڑی ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اوورآل آپ کو ایون کہ میں تو کہتا ہوں اس ملک کے اخلاقیات میں بھی تنزلی ہوئی ہے. آپ کسی چیز میں بتا دیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے کسی قسم کی بھی کوئی اس ملک کے لیے کوئی خدمت کی ہو یا کوئی اس قسم کی بات کی ہو جو ان کے کریڈٹ میں جائے. تو بات یہ کہ آصف صاحب کا جو دور تھا یا میاں نواز شریف صاحب کا جو دور تھا, آصف صاحب کے دور میں آپ اپنے آدمی اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا کہ اس دور میں ہر بندہ جو ہے نا اس کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی, کوئی بھوکا افلاس پہ نہیں تھا, لوگوں میں روٹی تقسیم نہیں کی جا رہی تھی, قوم کو بھکاری نہیں بنایا جا رہا تھا کہ جو سیلانی کا جو کام ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے لیے جناب سونے کی جگہ بنا دیں, کھانے پینے کی جگہ بنا دیں. بھئی آپ ان کو کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں؟ آپ پالیسیز ایسی بنائیں. نہ ان کے پاس فورن پالیسی ہے, نہ ان کے پاس کسی قسم کی اور کو فائنینشیل پالیسی ہے, نہ ان کے پاس کو اپنے لوگ ہیں جو کہ اس ملک کو سنبھالیں. مانگے تانگے کہ ادھر ادھر کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں, مختلف پارٹیاں بدل کے جو آئے ہوئی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں دوسری پارٹیوں سے نکالے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ناکام لوگ تھے. وہ ان کے ساتھ ایک کسی بتا دیں کسی ادارے کو کہ وہ یہ اوپر لے کے گئے ہوں, تب تو یہ بات کر سکتے ہیں. ملک کے اداروں کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں ذرا کوئکلی تینوں مہمانوں سے ایک کامنٹ ایک چیز پر لینا چاہوں گا, پھر وائنڈ اپ کروں گا. زہرا صاحبہ, آپ نے آغاز میں بات کہی, میں نے نہیں ٹوکا, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کی جماعت نے بھی بڑی تاخیر سے یہ لوکل باڈیز الیکشن کروائے, یہ آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا.
اور دونوں دوسری جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان سے بھی میرا یہی سوال ہوگا کہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ نئی لوکل باڈیز الیکشن کی طرف اپنی مرضی یا خواہش سے نہیں جاتی انلیس کہ مجبور نہیں کیا جاتا یا کہا نہیں جاتا. غزالہ صاحبہ کیوں آپ اب بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ خان صاحب نے اقتدار نچلی سطح تک منتقل کر دیا, بٹ کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. مجھے کامنٹ ایک ایک دے دیجئے تینوں مہمان اس پہ. دیکھیے میں یہ صرف سمجھتی ہوں کہ جو ابھی انہوں نے ہزاروں ناکامیاں جو ان میں سے آدھے جو الزامات ہیں جھوٹے ہیں, ابھی آپ او آئی سی کی ابھی کل ہی ختم ہوئی ہے کانفرنس افغانستان سے ریلیٹڈ, اس میں کشمیر کے بارے میں بات ہوئی, فلسطین کے بارے میں بات ہوئی, انٹرنیشنل افیئرز اور جتنے بھی موفا سے ریلیٹڈ, منسٹری آف فارن افیئرز سے ریلیٹڈ جتنی, آپ دیکھیے کہ جو وہ لوگ جو کہ پہلے جو ممالک ہم سے نالا اور دشمنی پہ اترے ہوئے تھے ان کو ہم نے موبلائز کیا ہے, اپنے پاس لے کر آئے ہیں, ان کو فرینڈز بنایا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کام کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ریزلٹس آپ کو اتنی جلدی نہیں مل سکتے کیونکہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے. تو یہ غزالہ صاحبہ وقت محدود ہے, مجھے صرف کامنٹ کر دیں, لوکل باڈیز الیکشن کیوں کسی بھی پارٹی کی پریفرنس میں کیوں نہیں شامل ہوتا؟ پی ٹی آئی کی پریفرنس میں شامل ہے اور انہوں نے کروائی. رائٹلی سیٹ کروایا تو پھر نہال ہاشمی صاحب آپ لوگوں نے بھی تھا, اب آپ بہتر جانتے ہیں کیوں اور کیسے کرایا تھا, میں کتنی تفصیل میں جاؤں, آپ بھی جواب دے دیں سر, کیوں نہیں ترجیحات میں شامل ہوتا؟ اس کی وجوہات ایک ہوتی ہے, میں بڑا فرینکلی بتاؤں گا, جو ہمارے ایم پی اے تختی لگانے کا شوق ہوتا ہے جب ہمارے ایم پی ایس کو, تو وہ آ کر کے صوبائی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ سارے کام تو کاؤنسلر اور چیئرمین کر رہے تھے, ساڈا کی کام رہ گیا نہیں, صرف ہاتھ چکنا. تو کہتے تھے یار یہ ہمارے توسط سے کیا جائے, پروونشل گورنمنٹ زیادہ امپاورڈ اس کو نہ کرے, تاکہ ابھی آپ دیکھ لیں نا جو سندھ میں ہو رہا ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جو وزیر اعلیٰ کو اختیار ہے وہی اختیار دے دیا جائے میئر کو. تو وہ اگر آپ میئر کو اختیار دیں گے تو ہی ہم سمجھیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب میرے سامنے ہے, اس کے آرٹیکل 32 کہتا ہے پروموشن آف لوکل باڈیز. پروموشن آف لوکل باڈیز سے ہم طائب ہو گئے. یہ آپ ایک بار طے کرنا ہوگا, جس طرح سے 18ویں ترمیم میں وفاق اور صوبے کے درمیان کانکرنٹ لسٹ پہ میں آئی اپریشیٹ نہال ہاشمی صاحب کہ آپ نے فرینکلی یہ بات کہہ دی, آپ نے فرینکلی بتا دی. میں ذرا سینیٹر صاحب سے کوئکلی جاننا چاہوں گا. سینیٹر صاحب 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لیتی ہے کہ صوبوں تک, پہلے آپ اپنا جواب لے لیں. آپ نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی, جہاں تک سندھ کی صورتحال ہے, واحد لوکل گورنمنٹ نے اگر اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیا ہے تو وہ سندھ میں کمپلیٹ کیا ہے. کمپلیٹ کیا. میرا سوال یہ تھا کہ کسی کی ترجیحات میں لوکل باڈیز الیکشن کرانا ترجیح. گزارش وہی کروں گا نا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاں لوکل گورنمنٹ نے پیریڈ کمپلیٹ کیا, ہم نے ایکٹ جو ہے وہ بنایا ہے, ہم اس پروسیس میں, اور انشاءاللہ وقت کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جیسے حلقہ بندیاں ہوں گی, مردم شماری چونکہ واحد سندھ تھا جس نے اختلاف کیا تھا, تو سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں ہوگا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.